यजीद को बेकसूर साबित करना चाहते हैं, वो ये बताएं कि इन महफिलों को सजाया क्यों गया था, कलीमों को सजाया क्यों गया, कूचों को सजाया क्यों गया, रक्स और सुरूर की महफिलें लगाई क्यों गई। अगर यजीद कसूरवार न था तो उसने ये इत्मीनान क्यों किया। पता लगा कि वाकई यजीद ही असल में हुसैन का कातिल था। इसलिए अगर वो फौज ना भेजता तो करबला में वो हश्र बर्पा ना होता। जब ये काफिला वहां से गुजर रहा और जब ये यजीद के दरबार में ये काफिला पहुंचा, अल्लाहु समद, जब यजीद के दरबार में काफिला पहुंचा तो वहां पर सैयदा सकीना से बड़ी सैयदा फातिमा थी। दरबारियों ने कहा कि इस फातिमा को मुझे दे दो, यानी मैं इसको बांदी बनाना चाहता हूं। अल्लाहु समद। सैयदा फातिमा रो करके सैयदा ज़ैनब को चिमट गई, फूफी जान अब मुस्तफा के घराने की बेटियों को बांदी भी बनाया जाएगा, अब मुस्तफा की आल की बेटियों को बांदी भी बनाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, इमाम अली मकाम का नूरे नजर वहां जलवा फिगर है। अल्लाह अल्लाह, आपकी हमशीरा सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ऐ यजीदियों सुन लो, देख लो फातिमी तेवर हुक्मरानों के भी साथ, देखो मेरा हुसैन न दबा, आज उनकी आल भी नहीं दब रही है, कल न वो दिमश्क में दबे न कुफा में दबे। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने बातिल से समझौता ना किया, बातिल की आंखों में आंखें डाल करके जमाने को बता दिया कि हम कर सकते हैं लेकिन बातिल से समझौता नहीं कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, यही हुसैन ने करबला में दर्श दिया। अल्लाहु समद। जब ये कहा तो सैयदा ज़ैनब ने वहां खुतबा दिया और खुतबा देकर के फरमाया था, ऐ यजीदियों सुन लो, ना ये हक तुम्हें हासिल है और ना इन सिपाहियों को हासिल है और ना इस यजीद को हासिल है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अय्यूब साहिब क़िबला अज़हरी उलमा अहले सुन्नत। जैसा कि मुझे अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अल्लामा सैयद अमीरुल क़ादरी साहब टांडे से निकल चुके हैं, इसलिए पहुंचने ही वाले हैं। अफरा तफरी का माहौल न बनाएं, जो लोग खड़े हैं बैठ जाए। अल्लाह अल्लाह, मुफ्ती अय्यूब साहब तशरीफ रखते हैं। इमाम अली मकाम के दरबार में सैयदा ज़ैनब ने जो खुतबा पढ़ा वो तवारीख के औरात पर मुनक्कश है। अल्लाह अल्लाह, सैयदा ज़ैनब ने फरमाया था, ऐ यजीदियों सुन लो, ये जो कह रहा है ना इस फातिमा को बांदी बनाने के लिए, ना हक तुम यजीदियों को हासिल है ना इस यजीद को हासिल है। जब यजीद ने कहा कि मुझे तो है, फरमाया सैयदा ज़ैनब ने कि नहीं, हरगिज़ तुझे हासिल नहीं। अल्लाह अल्लाह, रिवायत में आता है, मुख्तलिफ रिवायतें हैं, मैं उस जानिब नहीं जाऊंगा कि 200 कुछ दिन इमाम हुसैन को, इमाम हुसैन अली मकाम के सर और उनके खानदान की औरतों को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, और एक रिवायत में 40 दिन जेल में रखा गया। रिवायतें मुख्तलिफ हैं। अल्लाह अल्लाह, जब यजीद ने देखा कि मेरे ही खिलाफ लोग अब खड़े होने वाले हैं, जब यजीद ने यह देखा तो उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुला करके फरमाया, अल्लाह, ऐ इमाम, ऐ शहजादे, अगर मैं होता तो ये हश्र बर्पा ना होता, मेरी मंशा नहीं थी। अल्लाह लानत करे उस पर जिसने हुसैन को शहीद किया। अल्लाहु समद। फरमाया, शहजादे तुम क्या चाहते हो? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि मेरी 4 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि मुझे दिमश्क की जामा मस्जिद में खुतबा, जब जुमे का दिन आए तो मुझे खुतबा पढ़ने के लिए दिया जाए। दूसरी शर्त यह है कि तमाम सादात किराम जो यहाँ हैं और जो सैयदानियाँ हैं, किसी शरीफ आदमी की सरपरस्ती में ये काफिला मदीना पहुंचाया जाए। और तीसरी शर्त मेरी यह है कि इमाम अली मकाम कि जो कातिल हैं वो मुझे सुपुर्द किए जाएं। क्यों? कि मैं शरीयत के मुताबिक मैं अपने बाप इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लूंगा। अल्लाह अल्लाह, यजीद ने कहा, शहजादे मैं तेरी शर्तें तो पूरी कर सकता हूं लेकिन ये शर्त पूरी नहीं कर सकता। अब बताया जाए कि हुसैन के कातिलों को इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले क्यों ना किया गया? अगर यजीद ने कत्ल ना कराया था तो बताया जाए कातिलाने हुसैन को हवाले करने से क्यों कतरा रहा? तो पता लगा
یزید ہی حسین کا قاتل تھا، یزید ہی حسین کا قاتل تھا۔ اللہ اللہ۔ تو فرمایا شہزاد جب جمعے کا دن آیا بے شک بے شک، اور دمشق کی جامع مسجد میں امام زین العابدین سید الساجدین جب دمشق کی جامع مسجد میں جلوہ فگن ہوئے اور منبر خطابت پر جب جلوہ گر ہوئے، اہل بیت کے مناقب و فضائل جب بیان کیے تو لوگ دہاڑے مار مار کے رونے لگے۔ اللہ اللہ، یہ حسین کا بیٹا خطبہ دے رہا ہے، اس لیے خطابت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، خطابت تو ان کے گھر کی غلام ہے۔ آج بھی دنیا میں جو سادات اکرام، ابھی دیکھنا ایک سید کے جوہر جب سید امین القادری کے خطبے کا یہ عالم ہے تو زین العابدین کے خطبے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، دنیا میں جو سادات اکرام ہیں ان کی خطابت کا آج بھی جواب نہیں ہے۔ جاؤ کچھوچا میں اور دیکھو سادات کچھوچا کے خطابت کی جھلک دیکھو اور ان کے خطبوں کا جلوہ دیکھو، ان کے خطبوں کی چمک اور دمک دیکھو کہ دنیا آج بھی اشش کر رہی ہے۔ اور جب وہ شہزادے بولنے پر آتے ہیں تو الفاظ ان کے سامنے صفے باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہی امام زین العابدین نے دمشق کی جامع مسجد میں جب خطبہ دیا تو یزید نے ایک حبشی کو کھڑا کیا، فوراً کہ اذان کہو، خطبے کی اذان کہی گئی۔ جب کہا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر تو امام زین العابدین نے کہا یقیناً اللہ ہی ایک ہے، اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی ہے۔ جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فرمایا اسی کے لیے تو حسین نے سر کٹا دیا۔ اللہ اللہ، جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ الصمد، تو کہا میرے امام زین العابدین نے اے یزید دیکھ لے، اس خطبے میں تیرے نانا کا ذکر ہو رہا ہے یا میرے نانا کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ ذکر ایسا ہے قیامت کی صبح تک میرے نانا کے خطبے بھرے جائیں گے، میرے نانا کے ڈنڈے بجیں گے، میرے نانا کا چچا ہوگا۔ آج بھی دنیا دیکھ لے، جو نام نمود کے لیے آئے تھے وہ مر گئے، اور جو اسلام کے لیے آئے تھے وہ مر کر کے بھی زندہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ دوسری شرط کہ ہمیں کسی شریف آدمی کی سرپرستی میں مدینے بھیجا جائے۔ تو حضرت نعمان بن بشیر جو محب اہل بیت تھے، جو عاشق اہل بیت تھے، اللہ اللہ، ان کی سرپرستی میں یہ قافلہ سوئے مدینے کی جانب جب روانہ ہونے لگا تو حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا شہزادے میں سرپرست تو ضرور ہوں، اللہ اللہ، لیکن میرے سرپرست تمہیں ہو۔ اب بتاؤ شہزادے، تمہاری منشا کے مطابق یہ قافلہ مدینہ جائے گا؟ اللہ اللہ۔ تو سیدہ زینب اور امام زین العابدین نے فرمایا کہ پہلے ہمیں کربلا جانے دو، پہلے ہم کربلا جائیں، وہاں جا کر کے دیکھیں۔ روایت میں آتا ہے یہ قافلہ دمشق سے پھر کربلا گیا۔ جب کربلا گیا تو امام حسین کی شہادت کے بعد قریب کے گاؤں کے لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا، وہ آئے تھے، انہوں نے امام علی مقام اور جانی سارانی امام علی مقام کو دفن کر دیا۔ جن کی انہیں شناخت ہوئی انہوں نے ان کے مزارات الگ بنائے۔ جب یہ قافلہ دمشق کی جانب بڑھ رہا تھا، جب یہ قافلہ کوفہ کی جانب بڑھ رہا تھا، اور جب کربلا پہنچا تو سیدہ زینب کو وہی دردناک واقعہ یاد آ گیا۔ سب کی چیخیں نکل گئیں، اللہ اللہ، سب کی چیخیں نکل گئیں، اللہ الصمد۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جو سر ان کے پاس تھے ان کو وہیں دفن کر دیا گیا، اور ایک روایت میں نہیں دفن نہیں کیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا ان سروں کو لے جا کر کے نانا کو دکھاؤں گا، نانا دیکھو تمہاری امت نے کلمہ پڑھ کے تمہارے جانثاروں کے ساتھ کیا نانا، یہ نانا کو جا کر کے دکھاؤں گا، دیکھو نانا حسین دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے گیا تھا، تمہاری امت نے دیکھو تمہارے نواسوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ اللہ اللہ، جس سے ہی یہ قافلہ مدینے کی جانب کو بڑھتا تھا، جب مدینے کی جانب کو یہ قافلہ بڑھتا تھا سب کی ہچکیاں بنتی چلی جاتی تھی، اللہ اللہ۔ اور مدینے طیبہ میں پہلے ہی کسی نے خبر دے دی کہ لٹا پٹا قافلہ آ رہا ہے،
تو مدینہ طیبہ کا کوئی بچہ ایسا نہ تھا، کوئی بوڑھا ایسا نہ تھا، اللہ اللہ جس کی آنکھیں اشکبار نہ ہوئی ہو، جس جو رویا نہ ہو۔ اللہ اللہ، یہ 2 مرتبہ مدینے والے روئے ہیں۔ جب آمنہ کا لال دنیا سے گیا تبھی سفید کوہرام مدینے میں مچا تھا، پوری دنیا گھٹا ٹوپ اندھیرے میں نہا گئی تھی۔ اب میرا حسین، اللہ اللہ، میرے حسین کا لٹا پھٹا کافلہ جب جا رہا ہے مدینے کی جانب، اور جیسے ہی مدینہ قریب آ رہا ہے سیدانیوں کی ہچکیاں بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ اللہ، اور جب یہ قافلہ مدینے میں پہنچا، اللہ اللہ، تو لوگ دہاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ اللہ اللہ، دہاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ اللہ سمجھ، اور جب یہ قافلہ مصطفیٰ جان رحمت کے روضہ مبارک پہ پہنچا، سیدہ زینب نے کہا، نانا جان لو یہ حسین کا سر ہے، نانا جان یہ وہی تو حسین ہے، اللہ اللہ، جس کو آپ چوما کرتے تھے، نانا جان یہ وہی حسین ہے، اللہ اللہ، دیکھو آپ کے لہلاتے ہوئے کھیت کو کیسے مسل دیا گیا، نانا جان دیکھو آپ کے پاؤں کو کربلا کے میدان میں کیسے کاٹ دیا گیا، نانا جان دیکھو آپ کا ہرا بھرا گلشن کیسے تاراج کر دیا گیا، نانا جان دیکھو تمہارا کلمہ پڑھنے والوں نے، تمہارا کلمہ پڑھنے والوں نے، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں نے، اللہ 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 کی صدائیں لگانے والوں نے، نانا جان دیکھو تو یہی تو حسین ہے، نانا یہ حسین ہے، اس کا آخری سلام لے لو۔ جب یہ جا رہا تھا تو یہی کہہ کے جا رہا تھا، اے زینب نانا کو آخری سلام میرا پہنچا دینا، اے نانا جان دیکھو تو ذرا آپ کی امت نے کیا کیا، اللہ اللہ، امام زین العابدین رو رہے ہیں، نانا جان ذرا دیکھو تو صحیح، آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے، آپ کی امت نے آپ کے گلشن کو مسل دیا، اللہ اللہ۔ اور جب یہ قافلہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راقیہ ساجدہ فاطمہ زہرا اللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ پہنچا، کوئی آنکھ ایسی نہ تھی، کوئی دل ایسا نہ تھا جو تڑپا نہ ہو، کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو روئی نہ ہو، اللہ اللہ۔ جب یہ قافلہ سیدہ فاطمہ کی تربت پہ پہنچا تو کہا، امی جان جو حسین کو تم نے جو سمجھ کے پالا تھا آج وہ قربانی پیش کر چکا ہے، امی جان جو کچھ سمجھ کر کے تم نے حسین کو لقمے کھلایا تھا آج اس کا، اللہ اللہ، آج اس کی لاج رکھ کے حسین آ چکا ہے، اللہ اللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ امام علی مقام اور جان ساران امام علی مقام کے سروں کو سیدہ فاطمہ یا امام حسن کے پاس میں دفن کر دیا گیا، لیکن ایک روایت مجھے اور ملی، وہ اہل مصر کی ہے، وہ یہ کہ جب فاطمی حکمران مصر پر تسلط ہوا، اللہ اللہ، تو اس نے امام علی مقام کا سر یزید کے خزانے میں تھا، اللہ اللہ، کہاں تھا؟ یزید کے خزانے میں تھا، وہاں سے امام علی مقام کے سر کو لیا، اور سر امام علی مقام کو کس نے؟ اللہ اللہ، وہاں کے فاطمی حکمران امام علی مقام کے سر کو مصر میں دفن کیا۔ دیکھیے حضرت تشریف لا رہے ہیں، مگر ایسے مت بھاگیے جیسے بے وقوف بھاگتے ہیں، آپ اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں گے اور ایک دم ابھی تو بیٹھے رہیں، ابھی تو نظر بھی نہیں آ رہی ہے گاڑی حضرت کی، آپ بیٹھے رہیں، جب میرے پاس فون آ چکا ہے حضرت آ رہے ہیں، راستے میں ہی ہیں، جیسے گاڑی نظر آئے گی آپ بیٹھیں آپ، راستے والے ہاتھ نہ ہلائیں، ہم جانتے ہیں کیسے استقبال ہوتا ہے، آپ لوگ وہیں کھڑے رہیے، آپ بیٹھیے، ماحول خراب مت کیجیے، تقریر ہونے دیجیے، آپ بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھے رہیں، سید صاحب جب تک